रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दूसरा दिन रमज़ान का है और हम इस दुआ के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को पलटने वाले अल्लाह, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रखिए। ये तिर्मिज़ी की हदीस में ये हमें दुआ सिखाई गई है। हमारी ज़िंदगियों में सिफारिश का लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो ज़िंदगी जो आगे आने वाली है और ना जाने कब बुलावा आ जाए और हमने उसकी तैयारी की हो या ना की हो, तो कुरान करीम ऐसी चीज़ है जो अपने नेक बंदों की सिफारिश करेगा। अहमद की हदीस है 174/2। यहाँ पे ये बताया गया है कि यकीनन रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इसे खाने और पीने और ख्वाहिशे नफ्स से रोका, लिहाजा इसके मुतालिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा लीजिए। और कुरान कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इसे रात के वक्त नींद से रोका, लिहाजा इसके मुतालिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों की सिफारिश कबूल फरमा ली जाएगी इंशाअल्लाह। आज फिर हम वज़ू की बात करते हैं, जैसा कि हम रोज़ ही कुछ न कुछ रहनुमाई लेते हैं। मुस्लिम की हदीस है 553, इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ। जब तुम में से कोई वज़ू करता है और अच्छी तरह वज़ू करता है और ये कलिमात पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल होगा। ये बात हो गई जन्नत में एडमिशन की। अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ फरमाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नमाज का है। नमाज के लिए आज हम क्या रहनुमाई लेंगे कि नमाज पढ़ने से पहले नियत करना बहुत ज़रूरी। ये सोचना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, ये सोचना है कि हम किसके आगे पेश होने जा रहे हैं, किस लिए चाह रहे हैं। नियत दिल का अमल है और दिल को सही करने की ज़रूरत है। यानी किसी को दिखाने के लिए हम नमाज नहीं पढ़ रहे, हम अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और अल्लाह ही के लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं और अपने लिए नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को ताज़ा कर रहे हैं कि हमारी जो दिल का क़िबला है वो अल्लाह की ज़ात की तरफ हो, और हमारे जिस्म का क़िबला तो हमें पता है कि मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह की तरफ होता है। तो बस यही बात है कि अगर नफ्स की ख्वाहिशात अगर इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे अगर भटक रही हैं, तो हमें अपने आप को दोबारा से अपनी डायरेक्शन को सही करने की कोशिश करते रहना है। और ये कोशिश एक दफ़ा नहीं होगी, ये कोशिश बार बार करनी होगी कि हम अपने दिल की, अपने ख़यालात की तमाम तर तवज्जो जो है वो अल्लाह की तरफ कर लें। अल्लाह ताला नसीब फरमाए हमें। ये जो नमाज है, ये हमें मालूम है कि ये एक जिस्मानी इबादत है ना, एक तो इसको हम सिर्फ कोई ये ना समझे कि कोई फिज़िकल एक्सरसाइज हो। हमें ये हो कि हम जब अल्लाहु अकबर कहकर नमाज के लिए जब खड़े हों, तो हमें ये मालूम हो कि ए अल्लाह, हम सब कुछ तेरी खातिर छोड़ सकते हैं। तो आज का हमारा
یہ لیسن ہو گیا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو یعنی کیسے اپنی سوچوں کی سمت کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی جو ریموٹ کنٹرول ہے نا ہمارا ذہن کا، سوچوں کا، خیالات کا، اس کا جو ہے وہ پاور وہ صرف ہمارے پاس ہی ہے. شیطان تو مسلسل اٹیک بھی کرے گا اور وسوسے بھی ڈالے گا، اور اس کے علاوہ ہماری جیسے ہم نے بات کی نفس کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ڈسٹریکشنز مسلسل ہو رہی ہوتی ہیں. ناممکن ہے کہ ڈسٹریکشن نہیں ہو کسی بھی انسان کے لیے، کیونکہ ہم سب ہیومن بینگز ہیں. تو بس اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی کوشش بھرپور کر لینی ہے نا، اور پھر اللہ کے اوپر معاملات چھوڑ دینے. یہ کیسے اور میں بھی اپنے آپ سے یہ آج بات کروں گی کہ اپنے آپ کو سمجھاؤں گی کہ میں بھی اب جو ہے اپنی سوچوں کے قبلے کو اللہ کی یاد اور اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی کی طرف مذکور کرنے کی پوری کوشش ہوگی. اس کے بعد آج کا ہمارا ایک اور نکتہ ہے جو ہم اکثر روزانہ ہی دیکھ رہے ہیں، اخلاق حسنہ. کون سی اچھی ایسی اخلاقی خوبی ہے جو ہمیں اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. برے اخلاق کے اندر ایک چیز آتی ہے جھوٹ، اور ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس میں ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ ہمیشہ سچ کے ہی دامن کو تھام کر رکھتا ہے. تو جھوٹ جو ہے نا اس سے بچنا ہے. زبان سے جو کہا جائے اس کو کرنا ہے. اور اگر عملی لحاظ سے دیکھیں تو جھوٹ ایک پریکٹیکل جھوٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور ہم کر کچھ اور رہے ہیں. یا پھر دیکھیں ایک اور میں آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ اگر ہم نے کسی سے کوئی بات کی کہ میں ایسا کر رہی ہوں یا کروں گی تو چلے پھر بھی فیوچر میں آ جاتا ہے، لیکن وہ پریکٹیکل تو مسلسل زندگی تو گزر رہی ہے نا، لیکن ہم کر کچھ اور رہے ہوں اور ہم کہہ کچھ اور رہے ہوں، یعنی ہمارے قول و فعل میں تضاد ہو. مختصراً یہ بات ہوئی. پھر اور کیا بات ہوئی کہ اگر تو ہم عالم نہیں ہیں یا عالمہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو ایک عظیم عالم یا عالمہ بنا کر پیش کریں دنیا کے سامنے، یا ہم ایسی کوئی گفتگو کریں یا ایسے کوئی ٹائٹل یا ایسا ہماری جو ایک باڈی لینگویج ہمارا جو پرسونا ہے وہ یہ بتا رہا ہو کہ ہم بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. کیونکہ یہ ایک مومن جو ہے نا وہ عاجز ہوتا ہے اور اس کا دل ہمیشہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کانپتا رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہی تھوڑا اپنے آپ کو جھکا کر ہی رہتا ہے، اور وہ یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر بھی رہا ہوں یا کر بھی نہیں ہوں، اللہ کرے کہ وہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. یعنی میں اگر کوئی نیک کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو یہ ایک صحیح طرز عمل ہوگا. انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہم روز کرتے ہیں، اور میں نے بھی اپنے لیے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ میں اس کو پریکٹس میں کیسے لاؤں گی نا، کہ ڈیلی جب ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کروا لیں کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کہ صدقات وغیرہ سے مطلب دور ہو. ہر ایک کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کی راہ میں نا ہم نکالیں، اور جتنا زیادہ ہمارا یقین پختہ ہوتا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کئی گنا بڑھا چڑھا کے دینے والا ہے.
تو مجھے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ میں 30 ڈیز جو روزوں کے ہوتے ہیں اس کے لیے میں انویلپس بنا لوں، اور 1 2 3 4 5 یہ ٹپ میں آپ کو بھی دینا چاہوں گی، اور آپ لوگوں سے دعا کی بھی درخواست کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں، اور اس میں چاہے آپ 10 روپے ہی رکھ دیں، مطلب چاہے آپ 10 روپے رکھ لیں، چاہے آپ 100 روپے رکھ لیں، یہ تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، الحمدللہ ہمارا یقین اس پہ پختہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری کوالٹی آف نیت دیکھ رہے ہیں نا. اللہ کو کوانٹٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام زمینوں اور تمام آسمانوں کی بادشاہی رکھتے ہیں. اللہ کی سلطنت تو بہت وسیع ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تھوڑی کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ تو ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو. یہ مسلم کی 2349 حدیث ہے. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم جب افطار یا سحری کا سوچتے ہیں نا تو ہم لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں، اور میں پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کروں گی کہ کچھ نہ کچھ، تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو ہم ایک پلیٹ میں رکھ ہی سکتے ہیں نا. تو وہ تو آپ کی وسعت کے یعنی آپ کی وسعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اسرا کریں، اور بس یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ مجھے تو آگ سے بچنا ہے نا، اس صدقے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے. تو پھر آج کیا کریں؟ کیا ہمارا آج کے پریکٹیکل پوائنٹس ہو گئے کہ ایک تو ہم جھوٹ سے بچیں گے، اور نماز کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں گے انشاءاللہ.